अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक सादा फितरत वरानी की कहानी है जिसको मकार फितरत जेठानी बड़ी होशियारी से बेवकूफ़ बना रही थी। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? कोमल ने कॉलेज से आते ही आसिया बेगम को पुकारना शुरू कर दिया, जो किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। अम्मी, आप क्यों हर वक्त किचन में मसरूफ़ रहती हैं? कोमल ने किचन में आते हुए नाराज़गी से कहा। अरे कोमल बेटा, आ गई तुम? आसिया बेगम ने बिरयानी को दम लगाते हुए पूछा। जी अम्मी, मैं तो आ गई हूँ, लेकिन आप ये बताएं आज इतना एहतमाम किस खुशी में हो रहा है? कोई आ रहा है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी ताई के मैके से कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो बस उन्हीं के लिए सब एहतमाम किया है। मेहमान बड़ी अम्मी के आ रहे हैं, आप इतना एहतमाम क्यों कर रही हैं? वो अपने मेहमानों के लिए खुद भी तो एहतमाम कर सकती हैं ना। अरे बेटा, भाभी की तबीयत ख़राब है तो भाई साहब ने मुझे खाना पकाने का कहा था। अम्मी, वैसे बड़ी अम्मी की तबीयत उसी वक़्त क्यों ख़राब होती है जब उनके मैके वाले आ रहे होते हैं? साफ ज़ाहिर है अम्मी, वो सिर्फ़ बहाना करती हैं ताकि सारा काम आपसे करवा सकें, और आप इतनी सादा हैं, कभी उनकी चालाकियाँ समझ ही नहीं पाती। बुरी बात कोमल, ऐसा नहीं कहते, वो हमारे अपने हैं ना, हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आसिया बेगम ने उसे समझाते हुए कहा। और हमारे उन अपनों को हम हमेशा काम के वक्त ही क्यों याद आते हैं? अम्मी, वैसे तो कभी हमसे बड़ी अम्मी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। साफ बात है, सबको सिर्फ मतलब के वक्त हम क्यों याद आते हैं, खासकर इन अमीर लोगों को। कोमल को शदीद गुस्सा आ रहा था इस वक्त अपने रिश्तेदारों पर, जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही उन्हें याद करते थे। बुरी बात कोमल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अपने दिल में ऐसी बदगुमानियाँ नहीं पाला करो। लेकिन अम्मी, बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं, छोड़ो ये खाना, बड़ी भाभी के पोर्शन में देकर आओ, मैं फ़रा को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। आसिया बेगम कोमल की बात काटते हुए बोली। कोमल दिल ही दिल में अपनी माँ की सादगी पर फुर्ती हुई बड़ी अम्मी को सारा खाना देने चली गई। बड़ी अम्मी, मैंने सारा खाना किचन में रखवा दिया है, आप देख लीजिएगा। खाना किचन में रखने के बाद कोमल ने टीवी लाउंज में बैठी ताहिरा बेगम को मुखातिब किया, जो सुर्ख रंग का जोड़ा तेबतन किए अपने मुकम्मल तैयारियों के साथ सोफे पर विराजमान कोई ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी, और उन्हें देखते ही बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है। उस वक्त कोमल को ताहिरा बेगम पर बहुत गुस्सा आया, जो हमेशा अपनी देवरानी आसिया की सादगी का फ़ायदा उठाते हुए अपने सारे काम उनसे कराती थी। ठीक है, मैं देख लूँगी, वैसे जो डिशेस मैंने बताई थी वो सब पका कर भेजी है ना भाभी ने? जी बड़ी अम्मी, बिरयानी, कौरमा, कस्टर्ड, रायता और सलाद सभी बनाकर भेजा है अम्मी ने। चलो ठीक है कोमल, ऐसा करना, आसिया से कहना रोटियां तब ही पकाए जब मेहमान आ जाएं, ठंडी रोटियां तो अच्छी नहीं लगती ना। जी बेहतर बड़ी अम्मी, कोमल ने दांत पीसते हुए जवाब दिया और पाँव पटकते हुए वहां से चली गई, जबकि ताहिरा बेगम दोबारा टीवी देखने में मसरूफ़ हो गई। कोमल अपने कमरे में आ गई। आसिया बेगम से कुछ भी कहना बेकार था, अपनी सादा फितरत और आजी के बायस वो कभी भी ताहिरा बेगम की मकार फितरत को नहीं समझ सकी थी, जो हमेशा अपना काम बड़ी होशियारी से आसिया बेगम से करा लेती थी। कोमल फ्रेश होकर बाहर आई तो आसिया बेगम असर की नमाज़ पढ़ रही थी। कोमल अपनी माँ के करीब जाकर मोहब्बत से उनको दुआ मांगते हुए देखने लगी। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रही हो? अम्मी, देख रही हूँ अल्लाह ताला ने आपकी फितरत में कितनी आजी रखी है, लोग कैसे आपकी सादगी का फ़ायदा उठाकर आपसे अपने सारे काम निकलवाते हैं, और आप हैं कि आपके माथे पर एक शिकन तक नहीं आती। हर इंसान को आजिज़ रहना चाहिए, आजी अल्लाह को पसंद है, गुरूर किस चीज़ का? हाँ, तो ये बात बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू को समझ क्यों नहीं आती? उन्हें किस चीज़ का इतना गुरूर है? वो क्यों हमें हकीर समझते हैं? वो क्यों आजिज़ी नहीं अपनाते? ऐसी बात नहीं बेटा, हर इंसान की अपनी फितरत होती है और वो उसी के हिसाब से चलता है ना। तुम इतनी बदगुमान नहीं हुआ करो, बदगुमानी बुरी चीज़ है। चलो उठो, मुझे भाभी के मेहमानों के लिए रोटियां भी पकानी हैं। आसिया बेगम ये कहते हुए किचन में चली गईं, जबकि कोमल अपना सर पकड़ कर बैठ गई। उन्हें तो कुछ भी कहना फजूल था।
آسیہ بیگم کو کومل کی باتیں بچکانا لگتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انہیں نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ عاجزی اور جی حضوری میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کومل سنگھار میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آج اس کے کالج میں فنکشن تھا جس کے لیے وہ اتنی دلجوئی سے تیار ہو رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے اپنا ایک نظر جائزہ لیا اور پھر باہر کی طرف آ گئی۔ امی، عباد بھائی کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھے کالج چھوڑ کر آنا ہے نا؟ ارے بیٹا، وہ تو بڑی بھابھی کا کچھ سامان لینے چلا گیا ہے۔ عباد کو انہوں نے سامان لینے بازار بھیج دیا ہے۔ امی، آپ کو پتہ بھی تھا مجھے عباد کے ساتھ کالج جانا ہے، پھر بھی آپ نے اسے بازار جانے دیا؟ بیٹا، بھابھی کو کچھ ضروری سامان چاہیے تھا، اس لیے میں نے عباد کو کہا کہ وہ لا دے۔ اسامہ بھائی بھی تو گھر پر ہی تھا نا، بڑی امی اپنے بیٹے سے بھی تو سامان منگوا سکتی ہیں نا، ہر وقت انہیں ہم ہی جی حضوری کے لیے کیوں نظر آتے ہیں؟ امی بس کومل، اتنی بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں، کیوں بدتمیزی سے بات کرتی ہو؟ ہر وقت کی فضول باتیں مت کیا کرو۔ آسیہ بیگم نے غصے سے کومل کو ڈانٹا۔ تبھی عباد گھر میں داخل ہوا۔ ارے عباد، کہاں رہ گئے تھے تم؟ جانتے بھی ہو تو تمہیں مجھے کالج چھوڑ کر آنا تھا۔ اب بھی وہ میری بائک خراب ہو گئی ہے، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ چلو جی، اب تمہاری موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی ہے تو پھر ہم کالج کیسے جائیں گے؟ امی ایسا کریں، آپ یہ سامان بڑی امی کو دینے جا رہی ہیں تو ان سے اسامہ بھائی کی بائک کی چابی بھی لے آئیے گا۔ میں آپ ہی کو کالج اسامہ بھائی کی بائک پر چھوڑ آؤں گا۔ آسیہ بیگم سر ہلاتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی، یہ سامان جو آپ نے منگوایا تھا۔ ٹھیک ہے آسیہ، ٹیبل پر رکھ دو، طاہرہ بیگم نے ہاتھوں پر نیل پینٹ لگاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، کیا اسامہ کی موٹر سائیکل کی چابی مل سکتی ہے؟ وہ دراصل عباد کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، آپ کے لیے سامان لینے گیا تھا نا بازار سے، تو کومل کو کالج جانا ہے، بس اسی لیے اگر اسامہ کی موٹر سائیکل کی چابی مل جاتی تو۔ دیکھو آسیہ، وہ اسامہ کی موٹر سائیکل ہے اور تم تو جانتی ہو نا کہ وہ اپنی چیزوں کے متعلق کتنا کانشیس ہے، اس لیے وہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی بھی چیز اس کے علاوہ کوئی دوسرا استعمال کرے۔ تم عباد سے کہو کہ وہ کومل کو رکشے پر کالج چھوڑ آئے۔ ویسے بھی کومل کو عادت ہونی چاہیے لوکل سفر کرنے کی، آخر کل کو اس سے پرائے گھر جانا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا، اور مڈل کلاس گھروں کی بہو بیٹیاں تو لوکل بسوں میں ہی سفر کرتی ہیں، اس لیے کومل کو بھی عادت ہو جائے گی۔ طاہرہ بیگم نے انکار کرتے ہوئے اچھا خاصا لیکچر دے دیا تھا۔ جی بہتر بھابھی، آسیہ بیگم نے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ اچھا سنو آسیہ، میرے لیے ذرا ایک کپ چائے بنا کر بھجوا دینا، کومل کے ہاتھ میں ذرا نیل پینٹ لگا رہی ہوں نا، ورنہ خود بنا لیتی۔ جی ٹھیک ہے بھابھی۔ طاہرہ بیگم نے اسی وقت لہجے میں چاشنی کھولتے ہوئے آرڈر کیا تھا۔ کیا ہوا امی، مل گئی چابی؟ نہیں بیٹا، تم تو جانتی ہو نا کہ اسامہ کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی چابی استعمال کرے، بس اسی لیے وہ تو یہ کہیں نا امی کہ بڑی امی نے چابی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ساری فرمانبرداری اور اطاعت گزاری تو ہم پر فرض ہے نا، انہیں تو کسی رشتے کا کوئی پاس نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کومل، بھابھی تو خود شرمندہ ہو رہی تھی۔ بس کریں امی، شرمندہ نہیں تھی، شرمندہ ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی، بس آپ کو ہی سمجھ نہیں آتا۔ چھوڑیں مجھے، اب جانا ہی نہیں ہے کالج، کومل غصے سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ آسیہ بیگم اسے پکارتی ہی رہ گئی۔ السلام علیکم بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ اشرف صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں سلام کرنے کے بعد کہا۔ وعلیکم السلام، عباد، کومل اور آسیہ نے مشترکہ آواز میں جواب دیا۔ کومل جاؤ اپنے بابا کے لیے پانی لے آؤ، آسیہ بیگم نے کہا تو کومل پانی لینے چلی گئی۔ کومل نے پانی کا گلاس اشرف صاحب کو دیا، تبھی اسامہ سیڑھیاں عبور کرتا ہوا نیچے آیا۔ چھوٹی امی، چھوٹے ابو، آپ کو اوپر ابو بلا رہے ہیں، اسامہ نے بلا سلام کے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کومل کو اسامہ کی اس بدتمیزی پر شدید غصہ آیا۔ دیکھا امی، ویسے تو بڑی امی آپ کی تربیت پر بڑی انگلی اٹھاتی ہیں، لیکن اپنی اولاد کو ذرا تمیز نہیں سکھائی کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ بری بات کومل، بڑوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اسامہ بچہ ہے ابھی، آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائے گا۔ اشرف صاحب نے کومل کو ٹوکا، وہ خاموش ہو گئی۔ جی بھائی، آپ نے بلایا تھا؟ آسیہ بیگم نے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، میں نے سوچا کچھ دیر بیٹھ کر گپ شپ ہو جائے، تم لوگوں کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ طاہرہ بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا۔ اور سناؤ اشرف، دکان کیسی چل رہی ہے؟ سفر صاحب جو اشرف کے بڑے بھائی تھے،
انہوں نے پوچھا۔ جی بھائی، اللہ کا کرم ہے، کام تو اچھا چل رہا ہے۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں ذرا چائے بنا کر لاتی ہوں، طاہرہ بیگم نزاکت سے کہتے اٹھی۔ ارے بھابھی آپ بیٹھیں، چائے میں بنا لاتی ہوں۔ نہیں نہیں آسیہ، تم بیٹھو، تم تو اپنے گھر کا بھی سارا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو۔ ویسے بھی مجھے تم بالکل میری سگی بہنوں کی طرح عزیز ہو، میں تمہارا خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ طاہرہ بیگم نے اپنی چاہت کا جھوٹا جال بچھایا۔ بھابھی بہن بھی کہتی ہیں اور تکلف بھی کرتی ہیں، آپ بیٹھیں، میں چائے بنا لاتی ہوں، آسیہ بیگم نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ ارے شکریہ آسیہ، کتنی اچھی ہو نا تم، طاہرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آسیہ بیگم چائے بنانے کچن میں چلی گئیں۔ بھابھی یہ بیگ کس کا ہے؟ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ آسیہ بیگم کی نظر ایک طرف رکھے بیگ پر پڑی تو پوچھ لیا۔ کیا بتاؤں آسیہ، جاننا تو چاہتی تھی، دراصل میری امی کی طبیعت خراب ہے، میں نے سوچا کچھ دن ان کے پاس رہ کر آتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ میرے بعد ظفر اور اسامہ کا خیال کون رکھے گا؟ کھانا پکانا پھر گھر کا سارا کام، یہ دونوں کیسے مینج کر پائیں گے؟ بھابھی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ بے فکر ہو کر خالہ سے ملنے جائیں، ہم ہیں نا یہاں، آسیہ اور کومل دیکھ لیں گی۔ نہیں، ہماری وجہ سے آپ کو خواہ مخواہ کی پریشانی ہوگی، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، طاہرہ بیگم نے پھر جھوٹی ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ زحمت کیسی بھابھی، آپ سب ہمارے اپنے ہیں اور آپ کے لیے کچھ کر کے ہمیں خوشی ہوگی، پلیز اب آپ یہ تکلف چھوڑیے اور بے فکر ہو کر اپنی امی کے گھر جائیں۔ آسیہ بیگم نے طاہرہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ شکریہ آسیہ، تم سچ میں بہت اچھی ہو، طاہرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور چائے پینے لگیں۔ دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگی کہ جس کام کے لیے اس نے آسیہ اور اشرف کو بلایا تھا وہ کام تو اب بن گیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر شطرانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یہ صحیح ہے، خود تو بڑی امی اپنے میکے جا کر بیٹھ گئیں اور اپنے گھر کا سارا بوجھ ہم پر ڈال گئی ہیں، اچھا طریقہ ہے کام نکلوانے کا۔ تمہیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بھابھی نے نہیں کہا تھا، ہم نے خود حامی بھری تھی۔ امی آپ بہت معصوم ہیں، آپ نہیں جانتی کہ تائی اماں کے پاس بنا کہے بھی اپنے کام کرانے کے بہت سے طریقے ہیں، وہ آپ کی طرح معصوم اور سادہ نہیں ہیں۔ امی وہ بہت شاطر ہیں، کومل تم اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو ان سے، حالانکہ وہ تو تم سے اور ہم سے سب سے اتنا پیار کرتی ہیں، ایک تم ہو ہمیشہ ان کے خلاف رہتی ہو۔ امی وہ ہم سے کوئی پیار وار نہیں کرتی، نہ ہی انہیں ہماری پرواہ ہے، یہ سب دکھاوا ہے تاکہ ہم ان کی جی حضوری کرتے رہیں، حقیقت میں وہ صرف ہم سے اپنے کام نکلواتی ہیں، انہیں بس ہماری جی حضوری سے مطلب ہے۔ ایک دن اگر آپ نے ان کی جی حضوری سے انکار کیا نا تو وہ بھی آپ کو اپنی اصلیت دکھا دیں گی۔ بس کرو کومل، کچھ بھی بولتی رہتی ہو، بھابھی ایسی نہیں ہیں، جاؤ کچن میں جا کر کھانے کا بندوبست کرو۔ طاہرہ بیگم پورے 15 دن میکے گزارنے کے بعد واپس آئی تھیں، ابھی ان کے سفر کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی کہ اسامہ ان کے پاس آیا، ٹوٹی ہوئی لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھی تھی۔ مما مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ مما مجھے شادی کرنی ہے۔ شادی کرنی ہے؟ وہ کیوں؟ یہ نہ پوچھے کیوں، پوچھے کس سے؟ اچھا بتاؤ کس سے کرنی ہے؟ کومل سے۔ ارے ہوش میں ہو تم اسامہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں مما، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ کومل اتنی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور جب آپ یہاں پر نہیں تھی تو چچی اور کومل نے ہی تو ہمارا سارا گھر سنبھالا تھا۔ بس اسامہ، مزید ایک لفظ مت بولنا۔ 4 دن میں کیا رہ کر آئی، میں کہ ماں بیٹی نے میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے پر بھی قبضہ کر لیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس ان پڑھ گنوار آسیہ کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی؟ اسے تو نہ کچھ پہننے کا ڈنگ ہے نہ اوڑھنے کا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ایک بات تم کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی صرف اور صرف میری بہن کی بیٹی مہا سے ہوگی۔ لیکن مما، آپ تو ساسیہ چچی سے کہہ رہی تھیں کہ آپ نے انہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ ارے بیٹا، کتنے بدھو ہو تم، وقت پڑنے پر انسان گدھے کو باپ بنا لیتا ہے، تو میں نے تو بس پھر اس محاورے پر عمل کیا آج تک، ورنہ آسیہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ایسے لوگ صرف جی حضوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ تاج بنا کر سر پر پہننے کے لیے۔ میری نظر میں ان کی حیثیت صرف ایک ملازم کی ہے جو تعریف کے 2 جملے سن کر خوشی خوشی ہمارے سارے کام کر دیتے ہیں۔ یہ ان پڑھ سادہ لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں جو صرف ہمارے کاموں کے لیے بنے ہوتے ہیں، سمجھے اسامہ؟ لیکن مما، لیکن کچھ نہیں، کہہ دیا تو بس کہہ دیا، تمہاری شادی کومل سے نہیں ہو سکتی، بات ختم، طاہرہ بیگم کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی آسیہ بیگم نے یہ سب سننے کے بعد دیوار کا سہارا لیا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھانے کی ٹرے لیے واپس پلٹ آئیں۔
قدرت نے آج ان کی آنکھوں پر بندھی جھوٹی محبت کی پٹی اتار دی تھی۔ آسیہ بیگم صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ جب طاہرہ بیگم صحن میں آئیں، آسیہ میں ذرا بازار جا رہی ہوں، تم ایسا کرنا اوپر جا کر دال چاول پکا دینا، تمہارے بھائی آتے ہوں گے، مجھے ذرا شاپنگ میں کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ طاہرہ بیگم نے لہجے میں جھوٹی چاشنی کھولتے ہوئے کہا اور گیٹ کی جانب بڑھی۔ بڑی امی، کبھی اپنے کام خود بھی کر لیا کریں، آپ ہر وقت اپنے سارے کام ہمارے سر کیوں ڈال دیتی ہیں؟ ارے کومل، یہ کیسی بات کر رہی ہو بیٹا؟ تم لوگ میرے اپنے ہونا، اپنوں سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ طاہرہ نے پڑھتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں بھابی، کیوں نہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں۔ ایسا کریں آج ہمارا کھانا بھی آپ ہی پکا دیں، میں تو ویسے بہت تھک گئی ہوں، لگتا ہے بخار ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی، آپ میری مدد کریں گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آسیہ بیگم کا لہجہ پہلی بار طلب ہوا تھا۔ تمہارے گھر کا کام میں کیوں کروں آسیہ؟ اگر تم تھک گئی ہو، بیمار ہو تو اپنی بیٹی سے کہو نا کہ وہ کھانا پکائے۔ طاہرہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں بھابی، کیا جی حضوری ہم لوگوں کے لیے ہے؟ کومل نے ہمیشہ مجھے سمجھایا کہ آپ ہمیں صرف اپنا غلام سمجھتی ہیں، ہم سے اپنا کام نکلواتی ہیں، لیکن مجھے لگا کہ آپ ہم سے محبت کرتی ہیں۔ بہت ہو گیا بھابی، اب مجھے جی حضوری اور محبت کے بیچ کا فرق سمجھ آ گیا ہے۔ بھابی معذرت کے ساتھ میں یہ جی حضوری مزید نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آج سے آپ اپنے سارے کام خود کریں۔ طاہرہ بیگم لاجواب ہو گئیں اور بنا کچھ کہے غصے سے لال پیلی ہوتی اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئیں۔ کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا کیونکہ آج ان کی اصلیت کھل چکی تھی۔ امی، میں بہت خوش ہوں، آج آپ کو بڑی امی کی اصلیت کا آخرکار پتہ چل ہی گیا۔ ہاں بیٹا، سمجھ گئی ہوں میں، محبت اور جی حضوری میں فرق ہوتا ہے۔ محبت میں برابری کا رشتہ ہوتا ہے، دونوں طرف سانجھا رویہ، جبکہ کسی کی محبت میں اندھے ہو کر جی حضوری کرنا غلط ہے۔ محبت اور رشتوں میں اندھا دھند کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ آپ سے سچی محبت نہیں کرتے، ان کی آپ جس قدر جی حضوری کر لو نا، وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی جی حضوری سے قائل نہیں ہوتے۔ آج میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں، جی حضوری کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو خود جلد از جلد اس زنجیر سے آزاد کروا لیں۔ آسیہ بیگم نے کہا تو کومل نے بھی مسکراتے ہوئے ان کی بات سے اتفاق کیا اور پھر وہ دونوں ماں بیٹی خوشی خوشی اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔